अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और ये हॉरर स्टोरी कराची से मेरे साथ शेयर कर रहे हैं मुश्ताक कहते हैं कि मैं कराची का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मिलकर एक लोकल प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की। यानी हम लोग आर्ट मूवीज़ बनाना चाहते थे। अभी हम लोगों को इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट लिया आर्ट मूवी से। हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट था जिस पर हम लोगों ने काम करना था। वो आर्ट मूवी थी और उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से थी कि वो मूवी हम लोगों ने हॉन्टेड ही बनानी थी और उसके लिए एक पुरानी हवेली हम लोगों को दरकार थी। बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद हम लोगों को बिल्कुल वीराने वाली साइड पर एक खंडर नुमा हवेली का पता चला, जो सुनने में ये आया था कि अंग्रेज़ों के दौर की वो हवेली बनी हुई थी। ये कहानी आज से 25 साल पहले की है। हम लोगों ने जाकर जब वहाँ पर सारा विज़िट किया तो वहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर एक रहता था जो उसका केयर टेकर था। बकौल उसके कि जो हवेली के मालकान थे वो सब आउट ऑफ कंट्री थे। कभी कोई ना वहाँ पर आया था, ना कभी किसी ने उस हवेली की देखभाल की थी। वो हवेली बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल में बनी हुई थी, जिस तरह से मुगलिया दौर की हवेली होती हैं। हम लोगों को बिल्कुल वही हवेली चाहिए थी। एग्जैक्ट हम लोगों की जो लोकेशन थी, जो हम लोगों का प्रोजेक्ट था, जो हम लोगों का थीम था, उस पर वो बिल्कुल परफेक्ट हवेली थी। हमने उनसे मुआवजे की भी बात की। उस बूढ़े आदमी ने ये कहा कि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मैं मालकान से बात करूंगा, अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो आप लोग इस हवेली में शूटिंग कर सकते हो। उसने कहीं अपने मालकान से बात की। हम लोगों का उसके साथ जो था टाइम सेट हो गया, तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे वहाँ पर उसको मिलने जाना था। जब हम लोग पहले दिन गए तो हम लोगों ने वहाँ पर उसकी कुछ पिक्स भी ली थी। हम लोगों ने कुछ उसके इमेजेस कैप्चर किए थे, उसके सराउंडिंग के, उसके इंटरनल भी। रूम्स तो भी हम लोगों ने देखे नहीं थे। जो उसका एक्सटर्नल सारा उसका जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने एक मोबाइल में, कैमरे में हम लोगों ने इसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्स ले ली। रात को हम लोग वापस आ गए। उस हवेली में जब हमने तस्वीरें बनाई तो उस हवेली का जो अपर पोर्शन था वहाँ पर 1 से 2 दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि कोई खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वो हवेली काफ़ी बड़ी थी, इसलिए वो इतना वाजे नहीं हो रहा था कि वहाँ पर खड़ा कौन है, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा हुआ ज़रूर था। हम लोगों को यही लगा कि वो जो वहाँ पर बुजुर्ग आदमी रहते हैं उनकी फैमिली होगी। हमने उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। सेकंड पोर्शन जो था हवेली का, उसकी छत पर हमने 1 से 2 इस तरह से तस्वीरों में महसूस किया कि कोई खड़ा है और जिस तरह से कोई पीछे हटता है, इस तरह से हमें महसूस हुआ। अगले दिन हम लोग 4 बजे के करीब दोबारा हमने उससे मिलने जाना था। हम जब उसके पास गए, उससे मिलने, बातचीत की, उसका ये कहना था कि इजाज़त मिल गई है। पता नहीं अब उसका कैसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट हुआ या जिस तरह से भी उन्होंने पूछा, उन्होंने हमें कहा कि इजाज़त मिल गई है, आप लोग यहाँ पर शूटिंग कर सकते हैं, मगर आप लोगों के पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। उनकी इस कंडीशन की हमें समझ नहीं आई कि उन्होंने ये कंडीशन क्यों लगाई। हमने फिर ज़्यादा बहस नहीं की उनके साथ। उसी शाम को हम लोग अपना सारा सेटअप जो हम लोगों का होता है, जो हम लोगों के कैमरे थे, जो हम लोगों ने वहाँ पर अपना शूटिंग का बैकग्राउंड सारा सिस्टम लगाना था, हम लोग वहाँ पर आ गए। उस बाबा जी से हमने ये भी पूछा कि आपके अलावा यहाँ पर कौन रहता है, तो उसका ये कहना था मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। अब एक क्वेश्चन हम लोगों के जहन में ये भी था कि हमने तो किसी को छत पर खड़े हुए देखा है। फिर हमने ये सोचा कि हमें ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है और भी कोई नौकर वगैरह यहाँ पर हो। उस बात को फिर हमने इग्नोर कर दिया। वहाँ पर अपना सारा हम लोग सामान वगैरह लेकर, हम लोगों के जो एक्टर्स थे उनमें से कुछ हमारे साथ उसी दिन आ गए और कुछ ने नेक्स्ट डे आना था। 5 से 6 लोग हम लोग प्रोडक्शन के थे। कुछ हम लोगों के साथ जो लाइन कैमरा मैन होते हैं वो थे। यानी कुल मिलाकर 18 से 20 लोग हम थे, जिनमें 2-3 एक्टर भी थे, एक लड़की भी थी और एक जो मेन करेक्टर था जिस लड़की का, उसने नेक्स्ट डे आना था। हम लोगों ने लोकेशन उन्हें सारी समझा दी थी। जब उसने, आदमी ने, वो जो बुज़ुर्ग था, उसने हमें सारी लोकेशन दिखाई हवेली का सारा, उसने इंटरनल जो रूम्स थे उसके जो स्ट्रक्चर था वो हमें दिखाया। बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर जो सामान था वो बिल्कुल नया था।
اور وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ بہت کوئی ویل آف لوگ ہیں جن کی وہ حویلی ہے، کہ اتنا ان کا بڑا یہ ایک جگہ تھی، پراپرٹی تھی، ان لوگوں نے اس کو یوں ہی چھوڑا ہوا تھا. ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر ڈیلی صفائی ہوتی ہے، وہاں پر بہت خوبصورتی سے سب کچھ سجایا ہوا تھا. اس میں لائن کے ساتھ رومز تھے بہت زیادہ، 5 رومز ایک لائن میں تھے. پھر سیڑھیاں سینٹر سے اوپر بڑی سیڑھیاں جا رہی تھیں، پھر اوپر الگ رومز تھے. ہم لوگوں نے اتنا زیادہ تو اس کو یوٹیلائز کرنا ہی نہیں تھا. ہم لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق 4 سے 5 روم کھلوا لیے، جس میں کچھ میں ہم لوگوں کے کیمرہ مینس تھے، کچھ میں پروڈکشن والے لوگ تھے، کچھ میں ہم نے اپنا سیٹ اپ لگا لیا. وہاں پر جس لائن میں ہم لوگوں نے رومز لیے تھے اس میں ایک اور روم تھا، بالکل اینڈ پر تھا. اس کی لائٹ بھی جل رہی تھی، کیونکہ وہاں پر جو ونڈوز کے گلاس تھے ان میں سے روشنی باہر آ رہی تھی، مگر ان پر جو مخصوص کلر ہوتا ہے، کچھ پر گرین کلر تھا، کچھ پر ریڈ کلر تھا. پرانے دور کی ہی وہ ایک کنسٹرکشن تھی، اور انہوں نے وہی ٹپیکل اس کا سٹائل بھی رکھا ہوا تھا. اس نے ہمیں بہت فورسفلی منع کیا کہ اس کمرے میں نہیں جانا. ہم نے اس سے پوچھنا چاہا کہ آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں، اس کمرے میں نہیں جانا، اس کی تو لائٹ بھی چل رہی ہے. بس اس نے فورسفلی ہمیں منع کر دیا کہ اس کمرے میں نہیں جانا، اس کے علاوہ اس حویلی کے ہر کمرے میں جا سکتے ہو، اور اگر کوئی کیز بھی چاہیے دوسرے رومز کی، اپر فلور کی، تو وہ بھی میں تم لوگوں کو دے سکتا ہوں. اس کا اپنا جو روم تھا اس حویلی سے باہر تھا، جو اس حویلی کے باہر سراؤنڈنگ میں جتنا بھی احاطہ جگہ تھی وہاں پر اس کا الگ سے ایک روم تھا. وہ حویلی میں نہیں رہتا تھا، حویلی کے ایریے میں ہی تھا، مگر حویلی کی جو مین کنسٹرکشن تھی وہ وہاں پر نہیں رہتا تھا. اس نے بتا دیا کہ باہر میرا کمرہ ہے تو آپ لوگ مجھے وہاں سے بلا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو پھر ہم نے اس سے زیادہ بحث اس لیے نہیں کی، ایک ہم لوگوں کو اجازت مل گئی تھی ایک اتنے بڑے جگہ پر کام کرنے کی، پھر سارا سیٹ اپ وہاں پر بنا ہوا تھا. ہم نے پھر اس سے زیادہ بحث نہیں کی. ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ بات صرف مجھے پتا تھی، اور میرے ساتھ جو میرا کو پروڈیوسر تھا اس کو پتا تھی. باقی لوگوں کو ہم نے، کچھ لوگوں کو کیمرہ مینس کو بھی بتا دیا، اور جو تھے دوسرے لوگ ان کو بھی سمجھا دیا کہ زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مین ہم لوگوں کے، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا تھا ان کو اتنا منع نہیں کیا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائیں ڈر کے. تقریباً رات 12:30 پونے 1 بجے تک ہم لوگوں نے سارے اپنے کیمرے سیٹ کیے. سارا کچھ ہم لوگوں نے وہاں پر اپنا جتنا بھی بیک سٹیج ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ سارا ہم نے کمپلیٹ کر لیا. ہر چیز نیو تھی وہاں پر، A1 وہاں پر فرنیچرز تھے. یہ وہ تقریباً 2:30 بجے کے قریب ایک روم میں میں اور میرا دوست تھا، ہم دونوں کا سارا سیٹ اپ تھا. باقی کچھ میں کیمرہ مینس تھے، باقی کچھ روم میں جیسے جیسے کسی کا کوئی بنا سیٹ اپ وہ جا کر لیٹ گئے. تقریباً 2:30 بجے کے قریب اس طرح سے محسوس ہوا جس طرح سے باہر گیلری میں کوئی چل پھر رہا ہے اور آواز بھی لڑکی کی ہے. جب میں نے لڑکی کی آواز سنی مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے سائرہ جو لڑکی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کام کرنا تھا وہ ہوں گی. میں اٹھ کر باہر گیا کتنی رات کو کہیں یہ اس روم میں نہ چلی جائے. تو میں کیا دیکھتا ہوں، بیک سائڈ سے ایک لڑکی چلتی ہوئی اس روم کے دروازے کے پاس گئی اور اس روم کے اندر چلی گئی. مجھے بڑا یہ عجیب لگا کہ کہیں وہ لڑکی ہم لوگوں کی جو سائرہ لڑکی ہمارے ساتھ ہے وہ اندر نہ چلی گئی. میں بھاگتا بھاگتا اس کے پیچھے گیا. اس آدمی کی بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ وہ اس نے منع کیا تھا کہ یہاں تو جانا نہیں ہے. پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا اندر کون ہے. تو میری حیرت کی حد نہ رہی کہ ہماری جو مین کریکٹر تھی ہم لوگوں کی سٹوری کا، اس لڑکی کا نام مہنور تھا. وہ مہنور لڑکی وہاں پر آ چکی تھی. اس نے کہا کہ میں مہنور ہوں. وہ ہنستی ہوئی باہر نکلی. میں نے اسے یہ پوچھا تم نے تو صبح آنا تھا، تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بس میں یہاں پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آ جاؤں. میں آپ لوگوں کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس کمرے میں چلی گئی. حیرت کی بات ہے کہ وہ صرف اسی کمرے میں گئی. میں نے اس کو سمجھایا کہ اس کمرے میں نہیں جانا تو اس نے آگے سے ہنس کر بات ٹال دی. کیوں سر، یہ کمرہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں تو اسی کمرے میں رہوں گی. میں نے اس کو بہت منع کیا، سمجھایا بھی کہ جو آنر ہے انہوں نے منع کیا کہ اس روم میں نہیں جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے. میرے سامنے وہ نکل کر دوسرے روم میں چلی گئی. میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا. آدھی رات کا جب ٹائم ہوا تو تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا. اس حویلی کے جو کچن تھا وہ بالکل ٹی وی لاؤنج کے سینٹر میں تھا. میرا جو دوست تھا وہ اٹھا، اس کچن میں پانی وغیرہ پینے گیا ہوگا. وہ کچن میں گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ٹی وی لاؤنج میں ایک وہ جو موونگ چیئر ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی. اس چیئر کے اوپر
کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ کچھ گنگنا رہی تھی. اسے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا سین ہے, ابھی تو ہم لوگوں نے شوٹنگ بھی شروع نہیں کی, تو یہ یہاں پر کون اس طرح سے بیٹھ کر گنگنا رہا ہے. ابھی اس نے جا کر کچن میں پانی لے کر وہ جو ہی باہر اس کی طرف آیا, وہ سیڑھیوں کے پاس تھی. جب وہ سیڑھیوں کے وہ بالکل اس کے قریب آنے لگا کچن سے باہر نکل کر, تو وہ کیا دیکھتا ہے, وہ چڑھتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر چلی گئی ہے. وہ فوراً بھاگتا ہوا میرے پاس آیا, تو اس نے کہا کہ میں چیک کر کے آیا ہوں, جو ہم لوگوں کے ساتھ لڑکی ہے سائرہ, وہ تو اپنے کمرے میں ہے, تو پھر یہ اوپر کون لڑکی جا رہی ہے لمبے لمبے بالوں والی. اور اس کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گنگنا کیا رہی ہے. اور اندھیرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ وہاں پر اس طرح کا سٹائل تھا جس طرح سے کینڈلز لگی ہوتی ہیں, لیکن وہ کینڈلز ریئل نہیں تھیں, وہ جسٹ سٹائل میں کینڈلز تھیں, اور وہ جلتی رہتی تھیں ہر ٹائم. ان کی روشنی میں اس نے اس کو دیکھا. میں نے اس کو بتایا کہ مہنور بھی آ چکی ہے, جو مین کریکٹر ہے, تو وہ ہوگی. اس نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے آدھی رات کو چیئر پر بیٹھ کر گنگنانے کا یا اس طرح سے اوپر جانے کا, چلو ہم اس کو لے کر آتے ہیں, کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر. میں اور میرا دوست ہم لوگ پھر اٹھے, ہم لوگ اوپر گئے. فرسٹ ٹائم اوپر گئے, اوپر کے سارے رومز لاک تھے. ہم لوگوں نے چپا چپا وہاں کا چھان مارا, ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آئی. باہر بھی گئے, ٹیرس پر بھی دیکھا. جب ہم لوگ ہر طرف سے تسلی کر کے اس کو آوازیں دے کر نیچے آ رہے تھے, تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ آخری سیڑھی سے اتر کر وہ اسی گیلری میں جا رہی ہے جس طرف رومز تھے. اب پھر ہم لوگوں نے اس کو آواز دی, وہ سن ہی نہیں رہی تھی. ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا نیچے جاتے ہوئے. ہم لوگ پھر بھاگے اس کے پیچھے. جیسے ہی ہم لوگ آئے, وہ اس روم کے اندر جا چکی تھی. میں نے اس کو اپنے دوست کو بتایا کہ یہ پہلے بھی, میرے دوست کا نام جاوید تھا, میں نے جاوید کو یہ بتایا کہ یہ پہلے بھی میں نے اس کو اسی روم سے باہر نکالا, اب یہ پھر اس روم میں چلی گئی ہے, تو کہیں وہ جو آدمی ہے جس نے ہمیں پرمیشن دی ہے وہ ہمیں کہیں یہاں سے نکال نہ دے. ہم لوگ فوراً بھاگتے اس روم کے پاس گئے. باقی سب لوگ سو رہے تھے, تھکے ہوئے تھے سارا دن کے. روم اس نے اندر سے لاک کر لیا, اور اندر ایسا لگ رہا تھا وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, اس کے علاوہ بھی کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی, اور وہ آواز بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی لڑکی کی ہے. ہم نے کہا اب یہ دوسری کو بھی اپنے ساتھ ادھر لے گئی ہے. ہم اس کے کمرے میں آئے تو وہ اپنی جگہ پر سوئی ہوئی تھی. اب سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا ڈرامہ بن گیا. بار بار دروازہ نوک کر کر کے ہم لوگ تھک گئے, وہ دروازہ کھول ہی نہیں رہی تھی. اتنے میں تقریباً 3:45 کا ٹائم ہو گیا. ہم لوگوں نے کہا چلو صبح دیکھی جائے گی, شور نہیں مچاتے. ہم نے اس کو کہا کہ صبح جلدی اس کمرے سے باہر آ جانا. لیکن اب یہ بھی ایک کوسچن تھا کہ وہ تو اکیلی ہے, پھر اس کے ساتھ کون ہے. ہم لوگ فوراً اس کمرے میں جا کے سو گئے. صبح ہوئی, سارے لوگ باہر آ گئے. میں نے سائرہ سے کہا کہ مہنور کو بھی بلا لو. مہنور اس کمرے میں. اس نے کہا سر مہنور تو آئی نہیں ہے, اس کو تو ابھی فون آیا, وہ میرے سے سارا راستہ پوچھ رہی ہے. ہم لوگوں کی تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں نے بھی مہنور کو دیکھا, جاوید نے بھی مہنور کو دیکھا, انفیکٹ میں نے تو اس سے بات بھی کی تھی. ہم کیسے مان سکتے تھے کہ مہنور وہاں پر نہیں آئی. پتہ نہیں وہ مہنور نہیں تھی. ہم لوگ فوراً اس آدمی کے پاس گئے. ہم نے اسے بتایا کہ رات کو جب ہم لوگ اس حویلی میں آ چکے تھے, کیا دوبارہ کوئی آیا ہے. اس کا یہ کہنا تھا کہ حویلی کا جو بڑا دروازہ ہے وہ میں ہی کھولتا اور بند کرتا ہوں, وہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا. اب ہم لوگ تو وہاں پر آلریڈی شوٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے کسی ہارر مووی کی, تو پھر ہم لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا یہ کیسے ہو گیا کام. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم نے اسے پوچھا, میں نے خود اس آدمی سے پوچھا کہ مجھے صحیح سے بتاؤ کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے. اس طرح سے ہم نے رات کو اس لڑکی کو دیکھا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس کمرے میں نہیں جانا. تم لوگوں میں سے کوئی اس کمرے کے پاس گیا اور وہاں پر کسی سے کوئی مخاطب ہوا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ میں ہی گیا ہوں, میں نے اس کو ادھر جاتے دیکھا تھا تو اس کے پیچھے بھاگا ہوں. اس کا یہ بتانا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ بھیانک جنات کا بسیرا ہے. وہاں پر ایک چڑیل کے روپ میں, جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک لڑکی گھومتی ہے, مگر مجھے وہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ میں یہاں پر شروع سے رہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں پر رہتی ہے, اس لیے میں نے کبھی اس کے کام میں مداخلت دی ہی نہیں. وہ اس حویلی میں گھومتی پھرتی ہے, اور مجھے اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اگر تم اس کمرے میں کسی کو آنے نہیں دو گے. تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کیا وہاں پر جا کر. اب اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. پھر میں نے اس سے کہا کہ تم نے ہمیں یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اس کمرے میں مت جانا, وہاں پر یہ سب ہے. ہم لوگ تو ڈر گئے. واپس ہم لوگ جب حویلی میں آئے, کوئی ہم لوگوں کا کیمرہ نہیں چل رہا تھا.
بہت ہم لوگوں نے کوشش کی کہ اس میں کچھ ریکارڈ ہوا ہو، کیونکہ ہم لوگوں کے جو ایک کیمپ تھا رات کو ہم لوگوں نے آن کر دیا تھا، کیونکہ اس کا کچھ ایسا تھا کہ ہم لوگوں نے نائٹ کچھ کلپس لگانے تھے، ایک مین کیمرہ ہم نے ریکارڈنگ کے لیے ٹی وی لاؤنج میں آن کر دیا تھا، اس پر کچھ ریکارڈنگ ہوئی تھی۔ باقی جتنے بھی ہم لوگوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے وہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ بہت ڈر کے ہم نے جلدی سے فوراً پیکنگ کی، اس کو بھی منع کر دیا کہ یہاں پر مت آنا۔ ہم لوگ جب واپس آ گئے تو ہم لوگوں نے آ کر وہ ریکارڈنگ چیک کی، وہ جو نائٹ لگا ہوا تھا، ہم لوگ ڈر کے کہ وہاں پر وہ چیئر خود بخود ہل رہی تھی، باقاعدہ وہاں پر جیسے کوئی اس چیئر کے قریب آیا جو کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا، لیکن اس چیئر کو کوئی بار بار ہلا رہا تھا، وہ اس طرح سے موو ہو رہی تھی کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ پھر 2 دفعہ جو مین ڈور تھا حویلی کا، جو انٹرس ڈور تھا، وہ بھی کسی نے باقاعدہ کھول کر بند کیا۔ اس چیئر پر جہاں پر وہ لڑکی بیٹھ کر جھول رہی تھی، اس چیئر کا اس نے 2 دفعہ رخ بھی چینج کیا۔ جب ہم لوگوں نے یہ سب دیکھا پھر ہم لوگوں نے وہ تصویریں نکالی، وہ تصویریں ہم لوگوں نے نکالی، اور اس میں بھی سیم اسی حلیے کی لڑکی ہی وہاں پر ہم لوگوں نے کھڑی دیکھی تھی، جو 2 دن پہلے ہم جب تصویریں لے کر گئے تھے اس حویلی کی تو ہم نے دیکھی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے، اتنا ڈر گئے کہ اپنی زندگی میں یہ لائیو ہم لوگوں نے شوٹ کیا کرنا تھا، ہم لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر یہ چیز ہم لوگوں نے دیکھ لی، تو ہم لوگوں نے وہ ہارر مووی کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ لیکن وہ ہیپننگ ہم لوگ آج بھی جب یاد کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ میں نے خود اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا، وہ بالکل وہی لڑکی تھی جس کو ہم نے کاسٹ کیا تھا، مین ہم لوگوں کا جو کریکٹر تھی۔ پھر وہ کس کے ساتھ وہاں پر باتیں کر رہی تھی، وہ سب سوچ کر میں آج بھی ڈر جاتا ہوں۔ یہ بالکل سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو میں نے فیس کیا ہے۔ بہت شکریہ مشتاق آپ کا۔ لسنرز، بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہو بہو روپ لے کر سامنے آتے ہیں، یہ بھی جنات کی ایک مخصوص قسم ہے۔ یہ جان بوجھ کر انہی انسانوں کا روپ لے کر سامنے آتے ہیں جس کو وہ مخاطب کر سکیں، جس کو دیکھ کر ایک نارمل انسان ان سے بات کر سکے۔ بعض اوقات تو یہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں انسان پر کہ ان کو جانی نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کوٹ مومن سے میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عابد کہتے ہیں میں کوٹ مومن کا رہائشی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اپنے خالو کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خالو ایک عامل کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، یہ تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے خالو ایک عامل کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے تو اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ ایسی باتیں پوچھ کر آتے تھے کہ ان کو شوق پڑ گیا عمل کرنے کا، عمل سیکھنے کا۔ ان کا وہ جو دوست عامل تھا وہ بہت ایسے کارنامے کرتا تھا جنات والے، کبھی چیزوں کو الٹا دینا، کبھی سیدھا کر دینا، کیونکہ وہ عامل تھا، اس نے عمل کیے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھا دیکھی اس سے شوق پڑ گیا، ان کی دوستی بہت زیادہ گہری تھی، انہوں نے اس سے کوئی عمل لے لیا، اور جا کر ہم لوگوں سے چھپ کر انہوں نے جا کر جو گاؤں کا قبرستان تھا اس کے بالکل پاس جا کر، اس کے اندر جا کر انہوں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر بالکل کھیت کھلیان ویرانے تھے، اور اسی طرف قبرستان تھا۔ یہ قبرستان کے اندر نہیں تھے، قبرستان کے قریب ہی بالکل ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے یہ عمل کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو جب یہ آدھی رات کو ملتے نہیں تھے تو واپس آ کر یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے دوست عامل کے پاس ہوتے ہیں۔ 21 دن جب ہو گئے ان کو عمل کرتے ہوئے، تو ایک رات وہ چیخیں مارتے ہوئے گھر واپس آئے، اور ان کے پیچھے بہت بھیانک آواز میں کتے بھونک رہے تھے جو ان کو فالو کرتے ہوئے گھر تک آئے۔ جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کی جو آئی بال تھے وہ بالکل اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں، منہ میں سے جھاگ نکل رہی تھی، اور ہاتھ پاؤں بالکل ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور وہ بڑی مخصوص کوئی عجیب و غریب زبان بول رہے تھے۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ سب اکٹھے ہی رہتے تھے۔ میں اور میرے ابو ہم لوگ بھاگتے ہوئے ان عامل صاحب کے پاس گئے، ان کو بلا کر لائے، تو انہوں نے جب آ کر کمرہ بند کر لیا اور اس کے اوپر میرے خالو کے اوپر کوئی عمل وغیرہ کیا۔ وہ جو بھی چیز تھی جس کا وہ کوئی عمل کر رہے تھے، وہ چیز 21ویں دن ان پر حاضر ہو گئی۔ اس نے جب ان کو مخاطب کیا تو وہ اس کو سنبھال نہیں سکے، تو وہ ان کے اوپر اٹیک اس نے کر دیا۔ اس نے حاضر کر کے پوچھا کہ تم نے
اس کو کیوں نقصان دیا ہے، کیونکہ وہ تو خود عامل تھے ان چیزوں کے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں آئی ہوں میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے، تو مجھے بلاؤ۔ ایک 21ویں دن اس نے حاضر ہونا تھا اور ایک 41ویں دن حاضر ہونا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ پابندی کے ساتھ عمل کیا، تو وہ 21ویں دن ہی اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ اس نے ان کا جسم پکڑا ہوا تھا، اس نے بہت عمل کیا، بہت پڑھائی کی، بہت پڑھائی کے بعد کہیں وہ اس نے ان کا جسم چھوڑا اور سختی سے منع کر دیا کہ دوبارہ آپ اس کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھیں گے ورنہ وہ آپ کی گردن ہی توڑ دے گی۔ ہم نے پوچھا ان سے، ان کو کچھ ہوش آیا، شام تک ان کو کچھ ہوش آیا، تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وہاں پر اگر بتیاں جلا کر میں وہاں پر عمل کر رہا تھا تو ایک دم سے مجھے اپنے پاس سے پہلے چھن چھن کی آواز آئی، اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ دوپٹہ اوڑھ کر میرے پاس ایک عورت آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے اگربتیاں بھی لگائی ہوئی تھیں اور 3 وہ بتیاں بھی لگائی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹھ گئی ہے تو مجھے ایک دم سے اس نے جب دیکھا ہے تو اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ پہلے تو وہ گھونگھٹ اٹھا نہیں رہی تھی، بڑی بھیانک آواز نکال رہی تھی اور مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ جب میں اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا تو جو ہی اس نے اپنے چہرے سے دوپٹہ اٹھایا، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ماتھے کے درمیان، گلے والی جگہ پر اس کے بہت بڑا سوراخ تھا اور جسم پر بال تھے۔ میں نے اس کا جب اتنا بھیانک چہرہ دیکھا تو میں اس دائرے سے باہر نکل آیا، تو وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی۔ پہلے وہ ایک کتے کے روپ میں میرے پیچھے پڑی، پھر مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ وہ میرے جسم کے اندر آ کر کچھ چیز لگی اور میں زمین پر گر گیا، پھر مجھے ہوش نہیں رہی۔ ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی جو آنکھیں تھیں ان کو دکھائی کم دے رہا تھا۔ شام بھی ہو گئی تھی تو ان کو دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ 2 سے 3 دن میں ان کی بینائی بالکل چلی گئی۔ ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا، اس عامل سے بھی بات کی، اس نے کہا کہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے کہ یہ اس دائرے سے باہر نکل آیا ہے۔ دماغ پر بھی ان کے کافی اثر پڑ گیا۔ تقریباً 5 سے 6 ماہ ان کو بالکل نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے پاگلوں والی، زیادہ تر ان کو گھر میں ہی رکھا کرتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، کیونکہ چلنے کے تو وہ قابل رہے نہیں، تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ چائے بہت زیادہ پیتے تھے، بیمار رہتے تھے۔ 6 ماہ تک مسلسل ان کے اسی دوست عامل نے ان کا علاج کیا، پھر کہیں جا کر ان کو آہستہ 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 نظر آنا شروع ہوا۔ پھر ہم نے اس کو بھی بہت برا بھلا کہا کہ تم نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان کو ڈائریکٹ عمل نہیں دیا، یہ جو میرے پاس لکھی ہوئی چیزیں تھیں یہ کہیں چوری چوری ان میں سے وہ چیزیں لے لیتا تھا۔ اس کو میں نے صرف طریقے بتائے تھے، وہ بھی اس نے باتوں باتوں میں پوچھے تھے کہ طریقے کیا ہوتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ خود کسی ایسی بھیانک آفت یا چڑیل کو حاضر کرنے کا عمل کر لے گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی جان بچ گئی، مگر انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، ان کے گھر والوں نے بھی بہت ٹف ٹائم دیکھا۔ ان کی جو کنڈیشن ہو جاتی تھی، بچوں کی طرح وہ بیہیو کرنے لگ جاتے تھے، وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ جاتے تھے، کھانا اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے صحن میں، کبھی بہت زیادہ کھا لیتے تھے۔ شکر ہے پھر وہ بعد میں ٹھیک ہو گئے، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وہ پکے 5 وقت کے نمازی بنے، اور ہمیشہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ جو گناہ وہ کر بیٹھے ہیں وہ دوبارہ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ ان کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عابد آپ کا، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، میں نے ہمیشہ اپنے سبھی لسنرز کو سمجھایا ہے کہ ایسا کچھ مت کیا کریں، دیکھا دیکھی ایسے کوئی عمل یا کام نہ کیا کریں جو آپ کی زندگی کو نقصان دے۔ جان ہے تو جہان ہے، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے جو مانگیں گے وہ بے انتظار آپ کو دے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔